मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। अगर आपका हदफ लाइफ को एंजॉय करना है, मजे उड़ाना है, ये बहुत ही एक बेकार सी बात है, हकीकत है। अक्सर नौजवान पैसा कमाने की लालच में उम्र का एक हिस्सा गुजार देते हैं और पैसा उस उम्र में आता है उनके पास जिस उम्र में पैसे से एंजॉय करने की और मजे उड़ाने की बॉडी में ताकत रहती नहीं है। एक जवान था ना, गरीब आदमी था, उसको पिस्ते खाने और बादाम खाने का बड़ा शौक था। बादाम मिलते नहीं थे, बेचारे के पास पैसे नहीं होते थे। उसने कहा यार मैं पैसा कमाऊंगा फिर बादाम खाया करूंगा। तो जब पैसा कमाया है तो मुंह में दांत खत्म हो गए। तो किसी ने बादाम ला के दिए, कहता है यार जब दांत थे तो बादाम खरीदने के पैसे नहीं थे और जब पैसे आए हैं तो चबाने के लिए दांत रहे नहीं। ये हर इंसान के साथ होता है, आपके साथ भी होगा, सबके साथ यही होता है। ये जो लज्जतें हैं ना और ऐश, इसकी एक अजीब नेचर है। जो मजे उड़ाने के पीछे भागता है ना, वो कभी भी लाइफ को एंजॉय कर नहीं सकता। वो मजे हमेशा आगे आगे भागते रहते हैं और वो हमेशा उसके, ये चीजें ग्रेवी में ठीक हैं। ग्रेवी समझते हो, हदफ कुछ और है, ग्रेवी में मजे भी उड़ा रहा है इंसान। मैं इसकी मिसाल देता हूं। आप जा रहे हो जी, लाहौर जाना है आपने। हदफ आपका क्या है? मैंने कहां पहुंचना है? लाहौर। हदफ लाहौर बनाओ, रास्ते में एंजॉय भी करो यार। क्या ख्याल है? रास्ते में आप मोटरवे पे जरा क़याम ताम के लिए उतर जाओ, वहाँ पिज़्ज़ा भी खा लो, बर्गर भी खा लो, कोल्ड ड्रिंक भी पी लो, चाय का मूड हो रहा है चाय पी लो। गैर अखलाकी हरकतें ना करो। मूड तो बहुत बहुत चीज़ों का होता है इंसान का। तो ये जो ग्रेवी के मज़े होते हैं ना, ये इसको हकीकत में इंसान इंजॉय करता है। और अगर मज़े को हदफ बना लेगा तो ये अल्लाह की आदत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन कानतिद दुनिया हम्महु जअलल्लाहु फ़क़रहु बैना ऐनैहि व फ़र्रक़ अलैहि शमला व लम यातिही मिनद दुनिया इल्ला मा क़ुद्दिर लह। जिसने मजे उड़ाने को हदफ बना लिया कि मैं जिंदगी में इसलिए हूं कि मैं लाइफ को भरपूर एंजॉय करूंगा, जिसने इस चीज को अपना हदफ बनाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस कि हमेशा दुनिया उसके आगे आगे रहेगी और ये दुनिया के पीछे पीछे भागता रहेगा। दुनिया इसको थका देगी मगर ये लाइफ को एंजॉय कर नहीं सकेगा। आप कहते हैं भाई ये कैसी हदीस है? हम तो देख रहे हैं बड़े बड़े अय्याश लोगों को लाइफ को दबा के एंजॉय कर रहे हैं, वो तो बड़े मजे उड़ा रहे हैं। तो देखें, मजे उड़ाने की डेफिनेशन ये नहीं है कि शराब कबाब का इंतजाम हो। मजे उड़ाने की डेफिनेशन ये है कि आपकी जिंदगी एक पुरसुकून हो और आप जिंदगी से खुश हों। मैं बहुत लोगों से मिला हूं, मैंने कोई शराब कबाब वाला, कोई ऐश परस इंसान आज तक खुश नहीं देखा। क्योंकि ये जो मजों के पीछे हमारी यंग जनरेशन भागती है ना, मजे की डेफिनेशन पता है क्या है? कि जब आप वो उड़ाना शुरू करेंगे ना किसी भी चीज में लज्जत, तो आपका दिल उसका आदी हो जाता है, फिर वो चाहता है कि अगले स्टेप की तरफ जाओ, फिर उसमें वो बात रहती नहीं है। वो कहता है कि मुझे अब आगे जाना है, फिर आगे फिर आगे फिर आगे। होता क्या है, आपकी एज बढ़ रही होती है, आपकी बॉडी में लज्जतें हासिल करने की सलाहियत कम हो रही है और आपकी ख्वाहिशात क्या होती जा रही है? रोज बरोज बढ़ती जा रही है। जिसका अंजाम क्या होता है आखिर में? खुदकुशियां, डिप्रेशन। आपको पता है आज से पहले डिप्रेशन के, स्ट्रेस के इतने मरीज नहीं थे जितने आज हैं। ये गोरों का सर्वे है। मैं ऑस्ट्रेलिया गया ना, अक्सर मैं ये वाकया लोगों को सुनाता हूं। मैं ऑस्ट्रेलिया गया, पहली दफा किसी गोरे के मुल्क गया था। मैं जब जहाज से नीचे उतरा और ऑस्ट्रेलिया में मैंने सांस लेना शुरू किया, वो इतना साफ सुथरा सांस, इतनी सफाई, घर ऐसे तमीज से बने हुए हैं ना। हमारे यहाँ तो पतली गली, मोटी गली, गंदी गली, चौड़ी गली, गलियों की बहुत सारी अकसाम है ना, गटर के ढक्कन, बहुत कुछ है। वहां कोई आवारागर्दी करता हुआ नजर नहीं आया क्योंकि गटर के ढक्कन ही नहीं थे गलियों में। भाई कराची में तो गटर के ढक्कनों पे जाके बैठते हैं ना लड़के, वहां ना ढक्कन नजर आ रहे हैं गटर के, ना गटर नजर आ रहे हैं।
اتنی صفائی ستھرائی, اتنا خوبصورت ماحول, بہت مزہ آنا شروع ہوا کہ یار ایسا بھی ہوتا ہے. میں نے وہاں ایک ڈاکٹر سے پوچھا, میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہاں تو کوئی مریض ہوگا ہی نہیں ہے, تو ہمارے یہاں جیسے ڈاکٹر سے پوچھے نا پیشنٹ کون سے زیادہ ہوتے ہیں, تو ڈاکٹر کیا کہتے ہیں, بھائی کھانسی کے, نزلے کے, کیونکہ ماشاءاللہ پولوشن اتنا زیادہ ہے کہ ہر آدمی چھینکتا رہتا ہے, اور جو نہیں چھینک رہا نا اس کا مطلب وہ گندگی کا عادی ہو گیا ہے. وہ یہ نہیں ہے کہ وہ بہت اچھا صحت مند ہے, اس کا مطلب وہ جراثیم وراثیم جو ہے نا اس کے لیے لفٹ کرانا چھوڑ دی اس کی باڈی میں. اب اس کو یہ جرثومے نہیں ملیں گے تو شاید وہ چھینکنا شروع کر دے. تو میں نے وہاں ڈاکٹروں سے بھی ملا, میں نے وہاں پوچھا, میں نے کہا آپ کے زیادہ تر پیشنٹ گورے کس ٹائپ کے پیشنٹ زیادہ آتے ہیں نا, کیونکہ یہاں تو صاف غذا ہے, پانی صاف ہے, ہوا صاف ہے, اتنی صفائی کا خیال ہے کہ جب آپ آسٹریلیا کے ایئرپورٹ پہ, کیونکہ الگ جزیرہ ہے نا بالکل پوری دنیا سے کٹا ہوا, تو آپ کے جوتوں سے مٹی بھی وہ ایئرپورٹ سے باہر نہیں لے جانے دیتے کہ کسی دوسرے ملک سے گندگی کیوں لے کر آ رہے ہیں, اتنا خیال کرتے ہیں. میں نے کہا بھائی یہاں تو کلینک ہیں کیوں, ڈاکٹر ہونا ہی نہیں چاہیے نا یہاں. ٹینشن, جو بے روزگار آدمی اس کو بھی وہاں پر یعنی پیسے ملتے ہیں بے روزگاروں کو. اور ایک چیز تو میں اکثر لوگوں کو بتاتا ہوں, وہاں بچے پیدا کرنے پر الاؤنس ہے نا, کہ جس کے جتنے بچے پیدا ہوں گے, کیونکہ آبادی نہیں ہے گورنمنٹ, اور گوروں کے تو بچے ہوتے ہی نہیں, تو فیملی سسٹم ہی تباہ برباد ہو گیا. گرل فرینڈ کے ہاں بچے تھوڑی ہوتے ہیں, ان کے پھر ایک آدھ ہو گیا تو وہ پھر شادی ہوتی ہے, بعد میں بچہ ابا کی کرسیاں لگا رہا ہوتا ہے شادی میں نا, بم کی شادی تمبو کو لگا رہے ہیں, حقیقت ہے وہ تو سارا فیملی سسٹم کی ایسی کی تیسی ہو گئی. تو اب ان کے تو اولادیں ہو ہی نہیں رہی نا گوروں کی. اور ابھی کورونا میں کووڈ میں اتنے مر گئے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے ٹھگا ٹھگ ویزے مل رہے ہیں آج کل آسٹریلیا کے, بندہ ہی شارٹ ہے مارکیٹ سے. تو ان کا تو مذہب سے بغاوت کی وجہ سے سارا فیملی سسٹم کیا ہو گیا, تباہ ہو گیا. ہمارے یہاں تو لوگ رو رہے ہوتے ہیں نا, بہو اچھی نہیں ملی, داماد اچھا نہیں ملا, وہاں رو رہے ہوتے ہیں بندہ ہی, بیٹا ہی نہیں ملا, اولاد ہی نہیں ملی ہے. بہو اور داماد کے اسٹیپ تو آگے کے ہیں. تو میں نے وہاں ڈاکٹروں سے پوچھا, میں نے کہا ڈاکٹر صاحب ٹینشن فری کنٹری ہے اور یہاں کوئی پریشانی نہیں ہے, تو یہاں زیادہ تر پیشنٹ کس کے آتے ہیں آپ کے پاس؟ انہوں نے کہا یہاں اسٹریس ڈپریشن کے پیشنٹ آتے ہیں. کوئی بھی ایسی جگہ ہوگی نا کنٹری کے میں جہاں سے یہ خطرہ ہے کہ یہاں سے چھلانگ لگا کے کوئی بھی مر سکتا ہے, گورنمنٹ نے وہاں باڑ لگائی ہوئی ہوتی ہے, کیونکہ حکومت کو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ یہاں سے لوگ روز چھلانگے مار مار کے مریں گے. کتنی بڑی حقیقت ہے یار, کتنی بڑی حقیقت ہے کہ ایک ملک جس میں ٹینشن کے علاوہ سب کچھ ہے, اس میں بیماری ہی کون سی ہے؟ ٹینشن کی بیماری, اسٹریس اور ڈپریشن کی بیماری. سب سے زیادہ گولیاں ڈپریشن کی بکتی ہیں وہاں پہ. اور آپ کیا سمجھتے ہو یہ نفسیاتی ڈاکٹروں کے پاس ڈپریشن کا علاج ہے؟ یہ آپ کی بھول ہے. دیکھو آپ سے راز کی باتیں لوگ نہیں کریں گے, ہم سے کرتے ہیں, مولانا لوگوں سے سب آگے اپنے دل کی باتیں بتا رہے ہوتے ہیں. نفسیاتی ڈاکٹر ہمارے پاس آتے ہیں کہ حضرت ہم دوسروں کا علاج کر رہے ہیں لیکن خود کس میں, ہم ڈپریشن. ایک کا تو بیچارے کا سنا انتقال ہی ہو گیا ڈپریشن کی وجہ سے. ڈپریشن کے علاج گورے کے پاس بولو نہیں ہے. ہماری ینگ جنریشن مغربی کلچر سے اتنی متاثر ہو رہی ہے کہ جو چیز گورے کے پاس نہیں ہے وہ بھی اس سے لے رہی ہے, جو چیز جس کے پاس ہو وہ اس سے لازمی لے آؤ. نہ اس پر نبی نے پابندی لگائی, نہ اس پر اسلام نے کوئی پابندی لگائی, نہ اس پر قرآن نے کوئی پابندی لگائی. اسلام میں یہ نہیں ہے کہ آپ علم مسلمان ہی سے سیکھیں گے, کہیں سے بھی آپ کو علم ملتا ہے آپ لیں. بعض دفعہ میں خود ایک ڈاکٹر کے پاس گیا, پیٹ کا اسپیشلسٹ تھا, ہندو ڈاکٹر تھا. ہمیں پتا چلا جی یہ زیادہ اچھا علاج کرتا ہے, گھر والے بیمار تھے میرے, تو ہم اس کے پاس گئے. ہم نے یہ تھوڑی دیکھا کہ مسلم ہے یا غیر مسلم, بھائی جو اچھا علاج کرے گا ہم اس کے پاس جائیں گے نا, کیونکہ ہماری نیڈ کیا علاج ہے اور یہ اس کے پاس زیادہ اچھا ہے. تو اسلام نے ایجوکیشن کے معاملے میں, تعلیم کے معاملے میں, یہ کوئی بھی فائدہ آپ اٹھانا چاہتے ہیں تو اس میں مسلم اور غیر مسلم کا فرق نہیں کیا. لیکن آپ کسی سے وہ چیز لینا جو اس کے پاس ہے, جو ہے ہی نہیں وہ کیسے لے رہے ہیں آپ اس کے پاس؟ تہذیب آپ کے پاس ہے, انگریز کے پاس تھوڑی ہے. حلال و حرام کا علم, جائز ناجائز کا علم, فیملی سسٹم, یہ آپ کا مضبوط ہے, یہ گورے کا مضبوط نہیں ہے. ویژن آپ کے کلیئر ہے, اسلام نے آپ کو, میں بھی اس طرف آ رہا ہوں کہ آپ کا ہدف کیا ہونا چاہیے, یہ اسلام کا کلیئر ہے, یہ گورے کا کلیئر. گورے کو نہیں پتا ہم کیوں پیدا ہوئے ہیں, اس کو یہ نہیں پتا.
میں بھی اس طرف آ رہا ہوں انشاءاللہ، میں اس کو کلیئر کروں گا، لیکن میں ایک چیز آپ سے عرض کر رہا ہوں، پھر ہمارے ہاں نفسیاتی ڈاکٹروں کے پاس جا رہے ہیں دماغ کا علاج کرنے کے لیے، اور ڈاکٹر کہاں سے پڑھ کے آ رہے ہیں؟ گورے سے، ان کی یونیورسٹیز پڑھ کے آ رہے ہیں۔ بھائی وہاں کے انجینئر بہت اچھے ہیں، وہاں کے سائنٹسٹ بہت اچھے ہیں، وہاں کے نفسیاتی ڈاکٹر بالکل بھی اچھے نہیں ہیں۔ وہ اپنی قوم کا کیوں نہیں علاج کر لیتے؟ اپنی قوم کو کیوں خودکشیوں سے نہیں بچا لیتے؟ تو میں نے آسٹریلیا میں دیکھا، ہانگ کانگ میں بھی دیکھا، جہاں کوئی اونچی جگہ ہو نا جس کے بارے میں خطرہ ہو کہ یہاں سے گر کے سر بڑے اچھے طریقے سے پھٹ سکتا ہے انسان کا، ایک دم گرے گا اور قیمہ بن جائے گا، ایسی جگہوں پہ گورنمنٹ کیا لگاتی ہے؟ باڑ لگاتی ہے، کیونکہ حکومت کو خطرہ ہے کہ ڈیلی بیسس کی بیس پہ نا، ایک تو ویسے ہی آبادی کم ہو گئی، تو ایسا نہ ہو کہ ٹھک ٹھک کر کے لوگ مرنا شروع ہو۔ میں گیا ایسی پلیسز پہ، ولاگ نہیں بنایا کیونکہ یہ ایک نیگیٹو ہوتا ہے کہ ہمارے ملک کا ایک منفی امیج دنیا کو دکھا رہے ہیں، تو ایسی چیزوں کو وہاں کیمرے میں لانا الاؤ نہیں ہے، برا اثر پڑتا ہے نا۔ وہ کہتے ہیں آپ ہماری قوم کی اچھی اچھی باتیں بتائیں نا، اتنی اچھی یہاں زبردست قسم کے ماشاءاللہ کیسی صاف ستھری سڑکیں، گٹر کے ڈھکن ہی نہیں ہے، پتہ نہیں جا کہاں رہا ہے حساب کتاب سارا۔ یہ جی چیزیں آپ بتائیں، یہ نہیں کہ یہاں سے پٹک کے اتنے لوگ آج ہلاک ہو گئے، یہ چیزیں ان کی میڈیا پہ نہیں آتی۔ ہمارا میڈیا کرتا ہے، اچھی چیزوں کو چھپا دیتا ہے، اور ایک تیزاب پھینکنے کا واقعہ ہوگا تو اتنا پھیلاتے ہیں اس کو کہ جس نے نہیں بھی پھینکا ہوگا نا وہ بھی کہتا ہے چلو یار ہم بھی ایک ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہاں خودکشیوں کا ریشو سب سے زیادہ، ایسے ملک میں جہاں ٹینشن کے علاوہ آپ کو سب کچھ ملے گا، ٹینشن نہیں ہے لیکن پھر بھی ٹینشن سب سے زیادہ۔ کوئی تو فالٹ ہے نا اس سوسائٹی میں۔ ہمارے ایک ریلیٹیو ہیں، پوری دنیا میں انہوں نے ٹریولنگ کی ہے اور بہت گھومے ہیں، مجھے ایک دن کہنے لگے آپ کو پتا ہے کہ سویڈن، اگر کوئی کہنا کہ ٹینشن فری کنٹری کون سا ہے، تو سب سے زیادہ ٹینشن فری کنٹری 15 سال پہلے کی رپورٹ کے مطابق وہ سویڈن تھا، اب کا مجھے نہیں پتا۔ خودکشی کا ریشو کہاں سب سے زیادہ ہے؟ سویڈن میں۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ خودکشی کا ریشو کیا ہو گیا بھائی؟ دیکھو ہمارے یہاں کتنی ٹینشن ہے، ہمارے ہاں مائک چلتے چلتے بند ہو جاتا ہے، یہ ٹینشن ہے، بیٹھے بیٹھے لائٹ بند ہو جائے گی، یہ ایک ٹینشن ہے۔ ابھی ایک صاحب کا بہترین انہوں نے آئی فون خریدا جو بالکل نیا ورژن آیا نا، 13 پرو، 14 پرو آ گیا لیکن وہ ابھی 13 پرو انہوں نے لیا، ارادہ یہی تھا اسے بیچ کے 14 پرو لوں گا۔ تو میں نے کہا آپ یہ پرانا سا موبائل لے کے کیوں گھوم رہے؟ کہہ رہے ہیں کل نانی کا جنازہ تھا، اس میں گیا تو کندھا دیا ہوا تھا، جیب کی طرف توجہ نہیں تھی، جنازے میں کسی نے ہاتھ صاف کیا ہے۔ باپ بتاؤ یہ ٹینشن ہے گورے کے پاس ہونا تو جتنی آبادی بچی ہوئی ہے وہ بھی مر جائے گی، جتنی آبادی ایسی۔ میرے گھر کے گیس کا بل 50,000 روپے آیا ہے، ہر مہینے پابندی سے بل دے رہا ہوں۔ میں نے جا کے کہا بھائی یہ جہنم کا کنیکشن ہمارے گھر سے لیا ہوا ہے آپ لوگوں نے، یہ ٹینشن ہر طرح سے کوشش کر لی، نہیں بھائی یہ تو دینا پڑے گا۔ تو اتنی ٹینشن ہے یہاں پہ، کوئی چیز سیدھی نہیں ہے، خودکشی کا ریشو اتنا نہیں ہے۔ تو سویڈن کے بعد جاپان ہے، کوئی بھی چیز جس پہ میڈ ان جاپان لکھا ہوا ہو ہم فوراً آنکھ بند کر کے خریدتے ہیں، بشرطے کہ لکھا ہوا وہیں ہو، یہاں لا کے نہ لکھا گیا اس میں۔ آپ کو پتا ہے جاپان میں اتنا خودکشیاں، اتنی کیا ہے، کمپٹیشن بہت زیادہ ہے۔ ہمارے ایک ریلیٹیو جاپان میں بہت رہے، کہتے ہیں میں نے وہاں غور کیا کہ اتنی خودکشیاں کیوں ہیں، کہہ رہے ہیں کمپٹیشن، ہر شخص کو دوسرے سے آگے بڑھنے کا شوق، وہ موٹیویٹ بھی بہت کرتے ہیں۔ آج کل کے موٹیویشنل اسپیکرز نے بہت سے لوگوں کی اوپر کی سیٹنگ آؤٹ کر دی ہے، میں دیکھ رہا ہوں لڑکوں کو پاگل ہو گئے ان کی جو اسپیچز سن کے، اسٹرگل پھر یہ کرنا ہے، پھر وہ سارا دن نا باولوں کی طرح یہ سوچتے رہتے ہیں، پھر میں نے ویژن بنانا ہے، پھر میں یہ کروں گا۔ بالکل شیخ چلی والا قصہ چل رہا ہے لڑکوں کے ساتھ۔ کچھ لڑکے تو ہم نے ہٹائے، میں نے کہا بھائی تو سننا چھوڑ دے، تو سٹے مٹے لگا لیا کر بیٹھ کے تھوڑا بہت، صحیح ہے نا، کچھ بھی نہ کر، یہ ٹینشن میں تو جو جا رہا ہے اس سے تو بہتر ہے کہ کچھ بھی نہ کرو یار۔ سب سے پہلے تو اپنی صحت ہے، اتنا مسلط کر لیا یار ایک ویژن کو اور ایک ہدف کو، میں یہ بنوں گا، میں یوں بنوں گا، پھر دوسرا آگے نکل گیا، آپ پیچھے رہ گئے، تو آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ یار میں مر جاؤں، ڈپریشن میں آنا شروع ہو گئے، یہ غلط ہے۔ تو میں نے کیا، وہ ایسے میں نے دیکھے لڑکے پاگل ہوتے ہوئے، تو دیکھیں ایک کوئی اس سوسائٹی میں کوئی بہت بڑا فالٹ ہے جس کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ تو یہ جو، ہاں میں جاپان کی بات کر رہا تھا،
کہ کمپٹیشن دوسرے سے آگے نکلنے کا شوق. اس کمپٹیشن کی وجہ سے جو نکل گیا تو ٹھیک ہے, جو تھوڑا سا پیچھے رہ گیا کہتا ہے یار میری جو زندگی کا مقصد تھا نا, وہ مقصد کیا ہو گیا؟ ختم. مقصد ختم ہو گیا. اور آپ کو پتا ہے کہ تاجر آدمی ہمیشہ یہ دیکھتا رہتا ہے کہ پبلک میں نیڈ کس چیز کی ہے, اسی کے پیسے, اسی پہ نوٹ چھاپو. تو وہاں جاپان میں جب تاجروں نے دیکھا کھوپڑی استعمال کی, انہوں نے کہا کہ یار اتنے لوگ مر رہے ہیں تو چلو ہم کوئی ایسا طریقہ ایجاد کر لیں, آئیے تمیز سے مریے, ہمارے پاس اتنے پیسے ہمیں دیں, ہم آپ کو تمیز سے مار دیں. تو آپ اکٹھے مرنا چاہتے ہیں یا ان کے ہاں ناکام محبتوں کی وجہ سے کوئی نہیں مرتا, یہ ذہن میں رکھیں. وجہ اس کی ہے کہ ان کے ہاں محبتیں ناکام ہوتی نہیں, کیونکہ محبت ہی نہیں ہوتی نا ان کے ہاں. تو بالغ ہونے کے بعد ہی وہ سارے سیٹ اپ شروع ہو گئے. وہ جذبات ڈیزائرز پیدا ہی نہیں ہونے دیتے وہ لوگ. یہ تو عشق مشق ہمارے یہاں چلتا ہے یہ سارا سیٹ اپ, ان کے یہاں نہیں ہے یہ. اور ان کے یہاں یہ بھی نہیں ہے کہ ابا نہیں مانے تو اما نہیں مانی نا. کہتے ہیں جاؤ تو تمہاری ایسی کی تیسی, تمہیں لفٹ کون کرا رہا ہے. لڑکا لڑکی پسند کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں چینگ پونگ کیا نکاح ہو گیا. حقیقت ہے. تو وہ چینگ پونگ دو بولے ان کا ہو گیا, نکاح ہو گیا. پھر چھوڑنا بھی ہے, بیوی کو شوہر اچھا نہیں لگ رہا. ہمارے یہاں تو پھر یہ طلاق کا, پھر اس کو لڑکی والے بیٹھیں گے تو لڑکے والے بیٹھیں گے, دونوں میں سلو ہوگی, ابا غیرت کا مسئلہ بنا لیں گے. ان کے ایسا نہیں ہے بھائی, نہیں بن رہی لڑکی ٹاٹا کرے گی زندگی میں جا رہے, اور پھر وہ میاں کھمبے سے لٹکا ہوا, ختم قصہ. ہمارے یہاں نہیں لٹکتا تو بھی تو آگے مسائل شروع ہوتے ہیں. پھر وہ ٹینشن دیتا ہے لڑکی کے دروازے پہ جا کے. میں ایک جگہ امامت کیا کرتا تھا, ایک دن میں نے دیکھا صبح کو بندہ آ کے نا کسی کے گھر پہ دھاڑ کر کے مار رہے لاتے ہیں. میں نے کھڑکی سے جھانگا, میں نے کہا کیا ہو گیا؟ کہتے ہیں بھائی ہماری بہن کو اس کمبخت نے حقوق نہیں ادا کر رہا ہے, ہمارے بہنوں ہی کا گھر ہے. میں نے کہا ایسے حقوق ادا کرے گا وہ بیٹھ کے؟ وہ لاتے مار رہے ہیں صبح. تو گوروں کے ہاں یہ ٹینشنیں نہیں ہے. کمپٹیشن, آگے بڑھنا, اتنا ان کو موٹیویشنل اسپیکر شروع سے سمجھا رہے ہوتے ہیں. اسٹرگل, محنت بہت اچھی چیز ہے جب آپ کا ویژن کلیئر ہو اور ویژن آپ کا درست ہو. اگر ہدف آپ کا درست نہیں ہے, یہی محنت آپ کو ڈپریشن کا مریض بنا دے گی. تو میں جلدی سے آپ سے چند سوالات کرتا ہوں, پھر میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کا اصل ہدف ہونا کیا چاہیے. اسلام آپ کو محنت سے نہیں روکتا, بلکہ اسلام حدیث میں دعا آئی ہے کہ اے اللہ میں سستی سے تیری پناہ مانگتا ہوں. اعوذ بک من الجبن ومن البخل ومن الکسل. اے اللہ میں سستی سے, بزدلی سے اور کنجوسی سے تیری پناہ مانگتا ہوں. تو اسٹرگل صحیح سمت میں ہونی چاہیے.